बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़ में मैं हूँ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, चंद दिनों से भारत की तरफ से जो जारहाना कार्रवाइयाँ हैं उनमें इजाफा देखने में आ रहा है और आपने देखा कि कंट्रोल लाइन पर अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की गाड़ी को निशाना बनाया गया। और आप जानते हैं कि इस वक्त भारत जो है वो अंदरूनी मसाइल और खल्फिशार का शिकार है। वहाँ पर मुख्तलिफ एहतजाज हो रहे हैं, जिसमें जो किसानों का एहतजाज है वो इस वक्त भरपूर तरीके से जारी है। खालिस्तान की जो तहरीक है उसमें भी काफ़ी वो जोर पकड़ती जा रही है। इसके अलावा जो दीगर वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ जिस तरह के मुतनाज़ा क़वानीन बनाए गए हैं और जो उनके साथ जिस तरह का इम्तियाजी सलूक किया जाता है, उसकी वजह से वो तमाम लोग जो हैं, चाहे वो मुसलमान हों, वो सिख बरादरी हो, वो हिंदुओं की जो निचली जाते हैं वो हों, उनकी तरफ से आए रोज़ हम देखते हैं कि वहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। और इसी वजह से यूएई में हालांकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे और वहां पर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी हंगामी तौर पर, क्योंकि ये सारी की सारी जो सूरत हाल है उसको दुनिया के सामने लाना और खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से आगाह करना जो है वो बड़ा जरूरी था। और उन्होंने ये भी बताया कि भारत इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी करने में मसरूफ है। ये क्यों कर रहा है? अपने अंदरूनी मामलात से क्या तवज्जो हटाने और कश्मीर के मामले से जो हाईलाइट होता जा रहा है दुनिया में उससे तवज्जो हटाना जो है वो एक वजह हो सकती है इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे इम्तियाज साहब से। इम्तियाज साहब, ये एकदम से वैसे तो हम देखते हैं जारहियत का सिलसिला तो जारी है ही भारत की तरफ से, खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ और अक़लियतों के खिलाफ, लेकिन अब ये जो इसमें तेजी आ गई है इसकी कोई खास वजह? देखिए, इसमें कुछ चंद हफ्तों से भारत को मुसलसल कुछ फ्रस्ट्रेशंस हैं शायद उनकी क़यादत को, और उसकी मुतादिद वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा बड़े एक मुनज़्ज़म अंदाज में सिस्टमेटिक एक डोसियर पेश किया उस दहशतगर्दी के हवाले से जो भारत बज़ाहिर करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के रास्ते, बलूचिस्तान में हमने देखा होगा। तो वो डोसियर सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी उसके जो रुकन ममालिक हैं उनके साथ भी शेयर किया गया है जी। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो किसान हैं उनका एहतजाज भी जारी है, क्योंकि एक मखसूस वहाँ पे लेजिस्लेशन हुई है, कानून बने हैं जो कि किसान समझते हैं कि उनके मफादात से मुतसादम हैं, लिहाजा वो उन कवानीन की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब जो उन्होंने इंडियन क्रॉनिकल्स का जो उन्होंने पब्लिश किया है, उसमें भी पहली मरतबा किसी गैर मुल्की इदारे ने जो कि यूरोप में ब्रसल्स में मुकीम है, वहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, उन्होंने भारत के हवाले से वो किरदार जो उसने अदा किया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और उसके साथ साथ चीन को बदनाम करने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पे वो एक्सपोज हुआ है, बेनकाब हुआ है। और उसमें तो बाकायदा चूँकि एक बहुत बड़ी वो रिपोर्ट है कि 70-80 सफ़ों पे फैली हुई है, इंडियन क्रॉनिकल्स। अब उसके 2 दिन आपको याद होगा कि 2 दिन तक भारत की तरफ से उस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल ही नहीं आया, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि वो सोचते रहे कि अब इसका जवाब क्या दिया जाना चाहिए। इसलिए कि इसमें वो तो पहले तो हर दफ़ा इल्ज़ाम लग जाता था कि पाकिस्तान का किया कराया है, वहाँ पे कोई टायर भी फटता तो कहते ISI ने करवाया है। कोई भी वहाँ पे गलत काम होता है तो उसमें नाम पाकिस्तान का लग जाता है। ये पहली मरतबा थी कि एक यूरोपियन इदारा है उसने इस तरह खुल के उन बाकायदा सबूतों के साथ वाज़े किया कि किस तरह गुज़िश्ता 15 बरसों से भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं जो कि हर मुल्क में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिन मसाइल का इस वक्त सामना भारत को है। आप ये देखिए कि एक आजकल बहुत एक वाज़े पैटर्न है, बीजेपी की जो आला तरीन क़यादत है वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है, लोगों को ये बावर करा रही है कि वहाँ का जो ब्राह्मण है जो कि सबसे ऊंची ज़ात है कि सिर्फ वो मुहिब वतन है, उसके अलावा भारत के मुसलमान, सिख, ईसाई जो निचली ज़ातें हैं उनकी हुब्बुल वतनी को उन्होंने मशकूक बना दिया है जी। अब इन्हीं उमूर की निशानदेही एमनेस्टी इंटरनेशनल मुसलसल करती रही और फिर हुआ ये कि इसी साल सितंबर में एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपने तमाम अपना ऑपरेशन भारत में बंद करना पड़ा, क्योंकि उसका मुसलसल ये कहना था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था और इसी तरह नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप था, उसकी मदद से भारत में कोशिश की जा रही है कि बाकी तमाम जो मजहबी अक़लियतें हैं उनको
دبا دیا جائے. کئی لوگوں کو بلکہ اتنا اس وقت ہراساں کیا گیا ہے کہ لوگ خوف کے مارے ابھی بات کرنے سے گریزاں ہیں. اور انہی چیزوں کی نشاندہی کی گئی ایک ساؤتھ ایشیا اسٹیٹ آف مائنورٹیز رپورٹ ہے تازہ ترین. تو وہ بھارت کے لیے اب مزید پریشانی کا باعث بنی ہے بین الاقوامی طور پہ. اس رپورٹ کے مطابق مودی کے دور حکومت میں بھارت جو اقلیتوں اور نظریات کے مخالفین کے لیے بہت خطرناک ملک بن گیا ہے. اور باقاعدہ یہ جو 2-3 قوانین آئے ہیں مذہب سے متعلق اور سٹیزن یعنی شہریت سے متعلق، اس میں یہ کہا گیا جو ساؤتھ ایشیا اسٹیٹ آف مائنورٹیز رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کو بھارت کا دوسرے درجے کا شہری بنانے کی باقاعدہ کانشیس کوششیں کی جا رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک اور ساؤتھ ایشیا ہیومن رائٹس ڈاکیومنٹیشن سینٹر ہے، اس کے بھی ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق اتر پردیش میں جو انسداد مذہبی تبدیلی اور CAA یعنی سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز، وہ ایسے قوانین کے ذریعے مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، بلکہ اسی کے لبادے میں غیر ملکی تنظیموں کو وہاں پہ آپریشن کرنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں جیسے ہم نے کہا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا آپریشن ابھی تک بند ہے. تو بحیثیت مجموعی ایک صورتحال بین الاقوامی سطح پہ بھارت کے لیے بڑی معاندانہ بنی ہوئی ہے، چاہے وہ انڈین کرونیکلز ہوں، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا اسٹیٹ آف مائنورٹیز رپورٹ ہو، چاہے ساؤتھ ایشیا ڈاکیومنٹیشن سینٹر ہو، یا پھر ذرائع ابلاغ ہوں. اس میں واشنگٹن پوسٹ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، دی گارڈین ہے. ان تمام میں بڑے تسلسل کے ساتھ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کس طرح وہاں پہ اقلیتوں کو نشانہ بنایا جائے. لیکن امتیاز صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے رپورٹ کر دینا اور اس طرح کی رپورٹس شائع ہونا؟ اس سے آگے بڑھ کے کیا ادارے جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ کوئی کارروائی بھی کریں گے پاکستان کے خلاف؟ تو فوراً سے فیٹف ہو یا کوئی اور ادارہ ہو وہ ایکشن لیتا ہے. تو ان کو کیا گرے لسٹ میں یا بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ دیکھیں نہیں، وہ گرے لسٹ بلیک لسٹ تو وہ دور کی بات ہے، چونکہ ان سب کے اپنے کمرشل مفادات بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک طرف کمرشل مفادات ہے، دوسری طرف بین الاقوامی سیاسی مفادات ہیں. یعنی جس طرح بھارت قریب ہو گیا ہے امریکہ کے، اب وہ بہت واضح ہو گیا کہ جو کچھ اگر امریکہ کی آشیرواد رہے گی بھارت کو تو اس میں پھر بڑا مشکل ہوگا. دوسرے ممالک بھی پھر بات نہیں کرتے ہیں. لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں چین کی آشیرواد حاصل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ جو تشخص ہے پچھلے 3-4 سال میں بہت بہتر ہوا ہے. اور خاص طور پہ جو اب تازہ ترین رپورٹیں آ رہی ہیں اس نے پاکستان کے لیے کافی کام کیا ہے. ان رپورٹوں نے وہ پول کھول دیا ہے بھارت کا کہ اندرون خانہ کس طرح ایک انتہا پسندانہ ہندوتوا نظریے کی حامل ایک جماعت ہے، وہ نان ہندو اقلیتوں کو کس طرح خراب کر رہی ہے، ہراساں کر رہی ہے اور انہیں دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنا رہی ہے. لیکن ایک بات کی تعریف کرنی پڑے گی کہ اس مرتبہ جو ہم سفارتی سطح پر کچھ تھوڑے سے ایکٹیو اور متحرک نظر آ رہے ہیں وہ پہلے نہیں تھے. دوسرے ہماری جو وزارت خارجہ ہے وہ بھی اس معاملے کے اوپر تھوڑی سی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. جی، وزارت خارجہ کے کچھ لوگ ہیں، جو کچھ لوگ کہیں اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس بڑی سرگرمی سے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے وزیر خارجہ نے 2 روز پہلے جو دبئی میں بیٹھ کے جو بات کی کہ بھارت شاید دوبارہ کوئی سرجیکل سٹرائک کرنا چاہتا ہے، تو وہ بہت اچھا ہے کہ انتباہی شاٹ ہے، وارننگ شاٹ اس کو کہتے ہیں. ویسے وہاں پہ بیٹھ کے اس کی بھی کیا کوئی سگنیفیکنس ہے کہ UAE کے اندر بیٹھ کے آپ بھارت کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے وہ تو اب چونکہ UAE سعودی عرب بھی بہت قریب ہو چکے ہیں سیاسی اور اقتصادی طور پہ بھارت کے، تو وہاں پہ بیٹھ کے شاید انہوں نے ضروری سمجھا کہ ادھر ہی ایک وارننگ شاٹ دے دیا جائے کہ جی اگر بھارت نے ایسا کیا تو اس کو جواب بھی ترکی ملے گا. اور بڑا اچھی بات ہے کہ پہلے سے ہی آپ اس قسم کی بات کر کے ان کو آپ ڈیفینسو پہ ڈال دیں کہ اگر کچھ سوچ بھی رہے ہوں تو وہ پھر 2 یا 3 دفعہ سوچیں گے کوئی ایسا کام کرنے سے. کیونکہ بہرحال پاکستان کی ہماری فوج جو ہے وہ بھی کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھی ہے. جیسے وہ سابقہ ISPR کے ترجمان تھے آصف غفور صاحب، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری تو تربیت ہی بھارت کو اسٹڈی کرنے میں کی ہوئی ہے، یعنی ہم بھارت ہی کو اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ سرپرائز نہیں ہوگا اگر بھارت نے کچھ کر لیا. بے خبر بھی نہیں ہے، ہم مکمل طور پہ تیار ہیں. تو لہٰذا اچھی بات ہے کہ یہ میسیجنگ بڑی ضروری ہوتی ہے، کہتے ہیں بر وقت میسیجنگ، اور یہ ہے وہ کام جو آج کل پاکستان کی حکومت کی طرف سے، پاکستان کی آرمی کی طرف سے ہو رہا ہے. اور دنیا کو سمجھانے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ
آپ دیکھ لیجئے جو ملک آپ کے لیے شائننگ ڈیموکریسی ہے، لارجسٹ ڈیموکریسی ہے، کہ وہاں پہ جمہوریت کے نام پہ اقلیتوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ کیا ادارے حکومتیں ایک پیج پہ، پاکستان کی حکومت کا اور اداروں کا ایک پیج پہ ہونا اور دنیا کو یہ میسج دینا، میرے خیال میں یہ بڑا ایک سٹرونگ میسج جاتا ہے، اور یہ اتحاد، اس کی بڑی امپورٹنس ہے امتیاز صاحب۔ دیکھیے تو دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے کیا بھارت میں فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کیا امریکہ میں صدر ٹرمپ کے زمانے میں گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن پھر بھی صدر ٹرمپ نے جو کچھ کہا وہ پینٹاگون نے کیا، CIA نے وہی کچھ کیا؟ یعنی دنیا بھر میں چاہے کوئی بھی مثال لے لیں، آپ جمہوریت کی لے لیں، جرمنی فرانس کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، بھارت کو یا چین کو لے لیں، یہ ایک روایت ہے، خاصہ ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور سویلین اسٹیبلشمنٹ وہ مل کے چلتی ہیں، صلاح مشورہ کر کے اگلے اقدامات کا تعین کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہے، ایسا ہی دنیا بھر میں ہوتا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ چلیے، یہ بڑی زبردست بات ہے، اور جو جس طرح کی رپورٹس تھیں، انٹیلیجنس کی رپورٹس، جس کی بنا پر پھر یہ پریس کانفرنس ہوئی اور دنیا کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا گیا بھارت کے حوالے سے کہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے بھارت کے اندر پاکستان کے خلاف، اس کے بارے میں ایکسپوز کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ ناظرین، آپ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے کووڈ-19 کی، جو اپنے مسلسل جو پنجے ہیں وہ گاڑ رہا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ جو نکلے ہیں کامیابی کی راہ پر اور ہیں اپنے پیاروں سے دور، بینک الفلاح کرتا ہے انہیں سلام۔ بینک الفلاح، the way forward۔ بیرون ملک سے بھیجی ہوئی رقم بینک الفلاح کی کسی بھی برانچ سے وصول کریں اور پائیں موقع انعامات جیتنے کا۔ 1300 cc کار، گولڈ بار، موٹر بائکس، موبائل فونز اور بہت کچھ۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، سابقہ فاٹا کے جو نئے اضلاع ہیں جو ایک عرصے تک انتشار کا شکار رہے، اور وہاں پر ایک طرح سے آپ اگر یہ کہیں کہ جنگ زدہ علاقے رہے، وہاں پر اب حکومت جو ہے قومی دھارے میں ان علاقوں کو شامل کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کوششیں کر رہی ہیں، آج پروگرام میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے وزیر صحت KP کے تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور چونکہ ظاہر ہے وہ ریپرزینٹیٹیو ہیں صوبائی حکومت کے اور وزیر صحت بھی ہیں، تو سب سے پہلے KPK کے اندر جو اس وقت کووڈ-19 کی صورتحال ہے، سب سے پہلے میرے خیال میں ہم ان سے پوچھ لیں۔ بہت شکریہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ تیمور صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ ذرا KPK میں جو صورتحال اس وقت ہے کووڈ-19 کو لے کر، اس پہ ذرا آپ ہمیں اپڈیٹ کر دیجئے، اور حکومت جو ہے کس طرح سے اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے یہ بھی بتا دیجئے۔ دیکھیں، بڑا کلیئر ہے کہ کووڈ کے ایک دوسرے لہر کا سامنا ہم کر رہے ہیں۔ جی، وہ صورتحال تو نہیں ہے جو اکتوبر میں اور ستمبر میں تھی، جب تقریباً کیسز اتنے کم ہو گئے تھے کہ نارمل زندگی جو ہے وہ کنٹینیو ہو سکتی تھی، لیکن سچویشن انڈر کنٹرول ہے۔ ایک دو مثبت جو ہے وہ ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، اور اوورآل انشاءاللہ حکومت اپنی پریپریشن کرتی بھی رہے گی، اور انشاءاللہ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہم اس پہ قابو بھی پا سکیں گے۔ سچویشن کچھ یوں ہے کہ آج کل کچھ ڈیلی تھوڑا سا فلکچویٹ کرتا ہے، لیکن 350 اور 500 کے درمیان نئے کیسز آتے ہیں، اور جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے جو کہ 1% سے کم ہوتی تھی وہ بڑھتی تو گئی، لیکن تقریباً 8% پہ وہ سٹیبلائز کر رہی ہے۔ سملرلی جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں اس میں پچھلے 1 سے 2 ہفتوں میں حالانکہ پریشر تو ہے، لیکن جو HDU بیڈز ہیں، ICU بیڈز ہیں، جو وینٹیلیٹڈ بیڈز ہیں، ان کی جو آکیوپنسی ہے وہ بھی سٹیبلائز کر رہی ہے۔ زیادہ فوکس اور زیادہ پریشر بڑے شہروں اور بڑے ہاسپٹلز پہ،
اور ایک جو خوشائن بات جیسے میں نے کہا جو سچویشن سٹیبلائز ہو رہی ہے کیونکہ ہماری میڈیکل کمیونٹی بھی بہت بہتر جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ پروٹوکالز کرنا سیکھ گئی ہے. اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ جو کنسسٹنٹ ایڈمنسٹریشن کی بھی کوشش, لیکن جو کنٹینیوسلی جو NCOC کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے, تو لگتا یوں ہے کہ جو پچھلے 2 ہفتوں میں جو 2 چیزوں پہ فوکس رہا, ایک جو شادیوں کے ایونٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنا, خاص طور پہ شادی ہالز میں, کیونکہ وہ ایک سپر سپریڈر لگ رہا تھا, اور دوسرا جو پورے پاکستان میں جو 5 days a week جو سکولز کھلے تھے سارے, اس سے اگر آپ سوچیں تقریباً 6 سے 7 کروڑ بچے ہمارے سکولوں میں اکراس پاکستان جاتے, تو ان سے حالانکہ بچوں کو خود تو خطرہ نہیں ہوتا, وہ ہو سکتا ہے کہ اسپریڈ کے باعث تھے. تو یہ ہے کہ جب سے سکولز کی ریسٹرکشنز آئی ہیں اور بند ہوئے تو وہ کیسز سٹیبلائز ہوئے, تو فی الحال ہمارے پاس وہ اسپیئر کیپیسٹی موجود ہے. حالانکہ ہمارے سارے ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں تمام ہاسپٹلز میں مجھے پتہ ہے کہ ان پہ پریشر بھی ہے اور وہ بہترین ایفرٹس بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تیمور صاحب یہ بتائیے گا کہ ناظرین کے لیے کیونکہ ایک بلیک ہول سا ہوتا تھا جس کو ہم سابقہ فاٹا کہتے ہیں, اب وہ 7 نئے اضلاع بن چکے ہیں, کہ وہاں پہ اس وقت انتظامی اور اقتصادی سٹرکچرز کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہیلتھ منسٹر ہوتے ہوئے تو نہیں, لیکن چونکہ فائنانس کے پورٹ فولیو کو بھی میں دیکھتا ہوں, قبائلی اضلاع جو ہمارے ہیں جو فارمر فاٹا ہے, اس حکومت کے آنے کے بعد پہلے دن سے اگر آپ چیف منسٹر صاحب کا ٹائم دیکھ لیں, میرا ٹائم دیکھ لیں, زیادہ تر منسٹرز کا ٹائم دیکھ لیں, تو تقریباً اگر 70% نہیں, یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا 50% سے زیادہ فوکس قبائلی اضلاع کی مین سٹریمنگ پہ ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ ایک ایسے مرجر تھا جو کہ 70 سال سے پینڈنگ تھا, ایک وقت میں لوگ کہتے تھے کہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا. تو چیلنجز تو اس میں ہیں اور اتنے بڑے قدم لیتے ہوئے ہوں گے, لیکن ہمیں تصویر کی دوسری رخ کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے, اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, چاہے وہ ہماری ایڈمنسٹریٹو جو کیڈرز ہیں ساری وہ ہو, یا ایون جو ملٹری لیڈرشپ ابھی تک وہاں پہ جو نارملائزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے, تو بہت فرق پڑا بھی ہے. اور جو قبائلی اضلاع میں جو نوجوان ہیں, جو وہاں کے سٹیزنز ہیں, جو ان کو کلیئر ہونا چاہیے وہ یہ کہ کام بہت ہوا ہے اور گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ٹوٹل ہے, اور انشاءاللہ اس سے زیادہ تیز ہوگا. اگر میں 4-5 موٹی باتیں کہہ دوں, اگر آپ کمٹمنٹ کو دیکھ لیں تو وہ تو قبائلی اضلاع پہ ایک اضلاع پہ چیف منسٹر صاحب تقریباً ہر ہفتے ایک سینئر کیبنٹ ممبرز کی اور ایڈمنسٹریٹو اور ملٹری لیڈرشپ کی کمبائنڈ ایک میٹنگ کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کسی اور ضلع کے بارے میں یہ نہیں ہوتا, صرف قبائلی اضلاع کے بارے میں ہوتا ہے. اگر آپ پولیٹیکل کمٹمنٹ کو اس لحاظ سے بھی دیکھ لیں تو تمام کیبنٹ کو ٹاسک دیے گئے ہیں کہ وہ کنٹینیوسلی ویکلی بیسس پہ چیف منسٹر صاحب کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے قبائلی اضلاع کی وزٹس کریں گے, وہاں کے ایشوز سالو کریں گے. لیکن یہ تو صرف پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے, اس کے علاوہ کام بھی ہوا ہے. بجٹ کے چیلنجز ضرور ہوں گے, لیکن اگر آپ قبائلی اضلاع میں سپینڈنگ دیکھ لیں تو وہ پری مرجر کے مقابلے میں ڈبل ہوئی ہے. بجٹ پہ انشاءاللہ ہو بات میں بھی بات کریں گے. اگر آپ بڑے سٹیپس دیکھ لیں تو جو ہمارا یونیورسل ہیلتھ کیئر کوریج کا جو نئی اسکیم ہے, صحت کارڈ جو سرائی گئی ہے, اس کا آغاز ہی قبائلی اضلاع سے ہوا تھا, اور آج سے 1 سال پہلے ہوا تھا. بڑے پروجیکٹس ہیں, اگر آپ مثال لینا چاہیں جیسے پشاور ٹو طورخم موٹر وے, تمام اضلاع میں اگر وہ روڈز ہیں تقریباً 10 سے 15 ارب روپے. تو مجھے یاد ہے جو بجلی کی ڈیولپمنٹ کے لیے
ٹیسکو کو دیے گئے ہیں. وہاں پہ ٹیسکو کا پورے ریفارم کا ایک پروگرام جو ہے جاری ہے تاکہ وہاں بجلی کا نظام بہتر ہو. آبویسلی سوشل سروسز میں اگر وہ سکولز ہیں, کالجز ہیں, ہیلتھ کا سیکٹر ہے, وہاں پہ کام ہو رہا ہے. میں ہیلتھ کی ایک مثال ہی دے دوں. تیمور صاحب, آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے بھی بتایا کہ وہاں کام ہو رہا ہے. ہیلتھ کارڈ بڑی زبردست اسکیم ہے جس کا اجرا ہوا. لیکن جب ہم قبائلی علاقوں کی بات کرتے ہیں تو پھر سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے پہلے ذہن میں سوال جو ہے وہ اٹھتا ہے. تو سیکیورٹی حالات کس قدر بہتر ہوئے ہیں نئے اضلاع میں, خاص طور پہ پولیس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر ذرا اگر ہمیں بتائیں کہ اگر سیکیورٹی, پولیس اور پھر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس یعنی کورٹس کے نظام کو دیکھیں جو کہ نہیں تھا. دیکھیں پہلے تو یہ کہ اگر ہمیں چیلنجز کو دیکھتے ہوئے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آغاز کہاں سے ہوا تھا. جو قبائلی اضلاع کے حالات تھے, جب جو ملیٹنٹس کے خلاف جو جنگ تھی وہ پیک پہ تھی, بہت سے نو گو ایریاز تھے. آج کوئی نو گو ایریاز جو ہیں وہ قبائلی اضلاع میں نہیں ہیں. ایشوز چھوٹے موٹے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, لیکن اس ٹائپ کا ٹرن اراؤنڈ بہت سے ممالک میں نہیں ہوا جو یہاں پہ ہوا ہے. پولیس وہاں پہ آئی, جو وہاں کی فورسز تھی لیویز اور خاصدار کی, وہ پولیس میں مرج ہوئی. ابھی پولیس میں ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈی پی او ہے, اور جو ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں اور جو لیویز اور خاصدار ہیں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اور جو فیڈ بیک بھی وہاں سے آ رہی ہے وہ بڑی زبردست ہے. سملرلی ہر ڈسٹرکٹ میں کورٹس فنکشنل ہیں, کورٹس کا انفراسٹرکچر اسٹیبلش کیا جا رہا ہے جوڈیشری کی تعاون کے ساتھ, تاکہ وہ جو جسٹس کا نظام بھی ہے وہ بھی ایٹ سکیل چلے. اور بہت ہی ضروری چیز, ایک وقت میں قبائلی اضلاع کا ایک اپنا ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا جس کا اسلام آباد کے ساتھ ایک لوز لنک تھا. ڈپارٹمنٹس اور اس کی سول ایڈمنسٹریشن کو جاتا, سارے ڈپارٹمنٹس مرج ہو گئے ہیں, مین سٹریم ہو گئے ہیں. اگر آپ ہیلتھ کی مثال لے لیں, ایک فاٹا کا اپنا ہیلتھ سیکریٹریٹ ہوتا تھا جو کہ مرج کر دیا ہے. اس کے نتیجے میں جو ہماری سب سے بڑی انوویشنز ہیں, ہم نے تقریباً 8 بڑے ہاسپٹلز اور میڈیم سائزڈ ہاسپٹلز ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ دیے, جن کے بہترین رزلٹس آ رہے ہیں. اور وہ اسی لیے آ رہے ہیں, جو بڑا فرق ہے, اور میں بار بار یہ میسج صرف پاکستانیوں کو ان جنرل نہیں لیکن ان لوگوں کو بھی دینا چاہتا ہوں جن کا قبائلی اضلاع سے تعلق ہے, کہ یہ فرق آیا ہے. اور جہاں بھی چیلنجز ہوں گے ان چیلنجز کو ہم مانتے ہیں, ان پہ ہم کام کریں گے, لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ پچھلے 2 سال میں کیا کچھ اچیو ہوا ہے. اگر ان سب سے بڑی ایک اچیومنٹ کی ہم ذکر کریں جس کا سیکیورٹی سے بھی ایڈمنسٹریشن سے بھی تعلق ہے, وہ یہ ہے کہ پہلی بار تاریخ میں وہاں پہ صوبائی اسمبلی کے لیے الیکشنز ہوئے. قبائلی اضلاع کے ایم پی ایز جو ہیں وہ اپنے حلقوں کی نمائندگی پشاور میں صوبائی اسمبلی میں کر سکتے ہیں. جو ہمارے 40 پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں اپنے مسئلے لے سکتے, اور ایٹ دا ٹاپ آف گورنمنٹ یہ کمٹمنٹ کلیئر ہے کہ سول, ملٹری, پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو تمام کیڈرز کے لیے یہ خیبر پختونخوا میں نمبر 1 پرائیورٹی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ نے یہ تمام اقدامات اب گنا دیے ہیں, لیکن اس کے باوجود مخصوص حلقوں کی طرف سے نئے اضلاع سے کافی شکایات بھی آ رہی ہیں, کبھی فنڈنگ کے حوالے سے, کبھی انتظامی امور کے حوالے سے, اور یہ ساتھ یہ الزام بھی آتا ہے کہ کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہوئی. حکومت کی طرف سے بات چیت اچھی ہو رہی ہے لیکن عملی اقدامات کم ہیں. دیکھیے دو یا تین ٹائپ کی تنقید ہوتی ہے. ایک فنڈنگ پہ ہوتی ہے, ایک تو اس ٹائپ کی تنقید ہوتی ہے جو لوگ شاید مرجر میں بلیو نہیں کرتے تھے, وہ بھی ایک اوپینین ہے. لیکن یہ بڑا کلیئر ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے یا جو میجورٹی ہے وہ یہ یقین نہیں رکھتی. شاید ان کی توقعات اس سے بھی بہت زیادہ تھے, لیکن تھوڑے سے فیکٹس کلیئر کر لیں. قبائلی اضلاع کا بجٹ مرجر سے پہلے تقریباً 50 ارب روپے ہوتا تھا. پچھلے سال وہاں 100 ارب روپے سے زیادہ خرچ ہوئے. ڈیولپمنٹ
کہ پروجیکٹس جو ہیں جن کی اپروول بہت آہستہ ہوتی تھی، ہمیں ایک نیا پورٹ فولیو بنانا تھا، وہ نیا پورٹ فولیو بنایا. آج کل قبائلی اضلاع کے پروجیکٹس اپروو کرنے کے لیے ہر ہفتے ایک میٹنگ ہوتی ہے. تقریباً 200 ارب کا پورٹ فولیو اپرووڈ ہے، اور ڈیولپمنٹ کا بجٹ بھی اگر آپ لے لیں جو کہ کبھی 20-24 ارب روپے سے زیادہ نہیں لگا، پچھلے سال تقریباً 40 ارب روپے خرچ ہوئے. جی اس میں کچھ ایشوز ضرور ہیں. اگر ہم فنڈنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے خیال میں قبائلی اضلاع جو تھے ایز فارمر فیڈرل ٹیریٹری، وفاق ان کو کنٹرول کر رہی تھی، یعنی کہ پورے پاکستان کی یہ ذمہ داری تھے اور ابھی بھی ہے. اور اسی لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جیسے خیبر پختونخوا ان کو مینج کرنے کا، ان کی ترقی کی ذمہ داری جو ہے وہ لے رہی ہے، تو اسی طرح باقی صوبوں پہ بھی یہ لازم ہے کہ وہ ان میں کنٹریبیوٹ کریں. فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، خیبر پختونخوا کا صوبہ کر رہی ہے، باقی صوبوں سے ہمیں جو ہے وہ تعاون نہیں ملا. لیکن ایک بات ضرور ہے، یاد رکھیں جو ان کے ساتھ، جو قبائلی اضلاع کے ساتھ وعدہ ہوا ہے 1000 ارب روپے انویسٹ کرنے کا 10 سال میں، تو اگر پچھلے سال سے پیسے زیادہ ملنے لگے اور اس سال انشاءاللہ پچھلے سال سے بھی زیادہ خرچ ہوں گے، یہ پیسے کہیں جائیں گے نہیں. سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ یہ 1000 ارب روپے قبائلی اضلاع کے نارمل بجٹ سے بالا تر ہم لیں گے اور استعمال کریں گے. مسائل ہے نا، ان کے اعلان سے زیادہ اس کے اجراء کے سست روی کے اوپر زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. مختصر ایک تو اس کا جواب دے دیجئے، اور دوسرا یہ کہ ایجوکیشن از دی کی ٹو سکسیس. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے، جو ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے شاید مزید کام ہونا چاہیے. تو مختصراً جواب دے دیجئے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیں سست روی ایک کلیشے ضرور ہے. کچھ ہمارے ایڈمنسٹریٹو ایشوز پورے پاکستان میں ہیں. اگر آپ ڈیولپمنٹ بجٹ کی ایکسپینڈیچر کو دیکھ لیں تو وہ ہمیشہ تیسرے یا چوتھے کوارٹر میں زیادہ ہوتے ہیں، پہلے اور دوسرے کوارٹر میں کم ہوتے ہیں. یہ کبھی یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا. اس لیے خیبر پختونخوا میں ہم جو ہے ایڈوانس میں بجٹ ریلیزز کر رہے ہیں. قبائلی اضلاع میں ہم نے نہیں، بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں ابھی دوسرا کوارٹر ختم نہیں ہوا، ہم نے تیسرے کوارٹر کا ریلیز کر دیا. اس سسٹم میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ وہاں پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے. بہت زیادہ کیپیسٹی بنائی ہے، اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ پچھلے سال جو 38 ارب روپے ڈیولپمنٹ میں وہاں ریلیز ہوئے تھے، 99% وہاں پہ یوٹیلائزیشن تھی. وہ پیسے خرچ ہوئے اور ان کی جو کوالٹی ہے وہ ہر سال بہتر ہوگی. جو دوسرا آپ نے سوال کیا اگر وہ ریپیٹ کر لیں پلیز. جی میں ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ انٹرنیٹ کی جو فیسلٹی ہے، ظاہر ہے اس دور میں اس کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے، اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اور اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. 3 چیزیں، ایجوکیشن، ہیلتھ اور پھر کنیکٹیوٹی. ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ تو آبویسلی کام ہو رہا ہے، فیڈ بیک بھی ملی. میں نے ہیلتھ میں آپ کو انیشیٹیوز کا بتایا. اگر آپ سکولوں کا نظام دیکھ لیں تو اس دن کچھ ہماری ٹیمز گئی تھی اور وہ یہی فیڈ بیک دے رہے تھے کہ سکولوں میں ایک واضح تبدیلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. آبویسلی جو آگے کا سفر ہے، جو سفر ہم نے طے کیا ہے وہ اس سے بہت آگے ہے، وہ بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ کرنا ہے. انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پہ چونکہ کچھ سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں، ایک ڈیبیٹ چلتی ہے، لیکن یہ ہم نے جو چیف منسٹر صاحب اور ان کی کیبنٹ کی میٹنگ پشاور میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی تو ہم نے ریز کیا کہ یہ مسئلہ سالو کرنا جہاں پہ بھی سیکیورٹی ایشوز نہیں ہے ایک پرائیورٹی ہے، اور انہوں نے کمٹ کیا کہ وہ خود ان کو دیکھیں گے کیونکہ انہوں نے ایک وعدہ اس پہ کیا تھا. بہت شکریہ تیمور سلیم چگلا صاحب آپ کے وقت کے لیے. امتیاز صاحب، آپ کو لگتا ہے جو باتیں وہ کر رہے تھے ابھی اعلانات تک محدود ہیں یا واقعی کام جو ہے وہ آگے بڑھا بھی ہے؟ نہیں، آن گراؤنڈ تو کام ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہر قسم کے آپ کو نقطۂ نظر کے لوگ ملیں گے. اس میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ نہ ہی کہنا ہے، کچھ لوگ ہیں جو زیادہ مثبت انداز میں دیکھتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو نظام حکومت ہے، جو طرز حکومت ہے، اسی قسم کا وہی بیوروکریٹک سسٹم جو ہے وہ اب فاٹا، سب کا فاٹا میں بھی منتقل ہو گیا ہے، جہاں پہ اپروولز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، فائل چلتی ہے، اس کو 6 مہینے 9 مہینے لگ جاتے ہیں اس کی
اپروول میں، فاٹا میں بھی کوئی مختلف نہیں ہے، وہاں پہ ٹائم لگے گا. لیکن یہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں وعدہ کیا گیا تھا کہ 100 ارب ملیں گے، 100 ارب نہیں ملے، 40 ارب ملے ہیں جو تیمور صاحب نے بتایا. لیکن بنیادی مسئلے کہ اگر ان کو 100 ارب دے دیے جائیں گے تو کیا ان میں خرچ کرنے کی صلاحیت ہے؟ ایبزارپشن کیپیسٹی اس کو کہتے ہیں. صحیح. ان علاقوں میں بلکہ خود خیبر پختونخوا حکومت میں گزشتہ 3-4 برسوں میں بہت سارے فنڈز لیپس ہوئے ہیں، یعنی جو مرکز نے ان کو دیے تھے وہ مکمل طور پہ خرچ نہیں ہو سکے، کبھی 70% ہوئے، کبھی 80% ہوئے. اس لیے کہ جو ہمارا نظام حکومت ہے اس کے تحت اگر آپ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں آپ وہ پیسے آسانی سے خرچ نہیں کر سکتے. ڈیلیز اس میں ہمیشہ آئیں گے کیونکہ طے در طے ایک اپروولز کا سلسلہ ہوتا ہے. جہاں کہیں چھوٹا سا بھی اعتراض اگر آ جاتا ہے اس کے بعد وہ فائل واپس ریورس گیئر میں جاتی ہے. تو اس لیے یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ فنڈنگ نہیں ملی جتنا وعدہ کیا گیا تھا، بالکل نہیں ملی، وہ سب اعتراف کرتے ہیں. کیوں نہیں ملی؟ وہ یہ تھا کہ آپ کا حکومت کا نظام اس نوعیت کا ہے کہ وہاں پہ آپ تمام فنڈز اگر آپ کو مل بھی جائیں آپ اس کو صرف نہیں کر سکتے. کم از کم آغاز ہوا ہے یہاں پہ کام کا، اور یہ جو قومی دھارے میں شامل ہوئے علاقے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کووڈ-19 کی وجہ سے جو بزنس کمیونٹی متاثر ہوئی ہے اس پر. ہمارے ساتھ رہیے. جو نکلے ہیں کامیابی کی راہ پر اور ہیں اپنے پیاروں سے دور، بینک الفلاح کرتا ہے انہیں سلام. بینک الفلاح the way forward. بیرون ملک سے بھیجی ہوئی رقم بینک الفلاح کی کسی بھی برانچ سے وصول کریں اور پائیں موقع انعامات جیتنے کا. 1300 سی سی کار، گولڈ بار، موٹر بائکس، موبائل فونز اور بہت کچھ. ویلکم بیک. ناظرین، کووڈ-19 کے کیسز مسلسل ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس سے کس حد تک متاثر ہوئی ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اور ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سردار یاسر خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ یاسر خان صاحب آپ کے وقت کے لیے. یاسر صاحب، ایک تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بطور صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس، ظاہر ہے آپ کی جو اراکین ہیں، بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، وہ تو بڑے پریشان ہوں گے. آئے روز شکایات آپ کے سامنے آتی ہوں گی کیونکہ ظاہر ہے بزنسز متاثر ہو رہے ہیں. تو کوئی اندازہ ہے، خاص طور پہ اگر ہم ہوٹل انڈسٹری، ریسٹورنٹ انڈسٹری جو ہے اس کی بات کریں کہ کتنا نقصان ہوا ہے اب تک؟ دیکھیں، there is multiple sectors that have taken a huge hit. اس میں پرائمرلی اگر ہم بات کریں جو کرنٹلی سیکٹرز ابھی بھی ہٹ لے رہے ہیں، اس میں آپ کے مارکیز ہیں، ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہے، اس میں آپ کے ریسٹورینٹس ہیں. اور ان دونوں سیگمنٹس کو ہم انڈیویجلی اگر دیکھیں تو آپ کے جو مارکیز ہیں کلیکٹیولی پاکستان میں تقریباً ان ٹوٹالٹی تقریباً 1500 یونٹس کی ہم بات کر رہے ہیں. اسلام آباد لون میں تقریباً 100 یونٹس ہوں گے. آن ایوریج ایک یونٹ جو ہے اس کا ریونیو ہے اباؤٹ 5 to 6 million روپیز پر منتھ. امپلائمنٹ کے لحاظ سے بات کریں تو 60 to 70 امپلائیز وہ کرتے ہیں وہاں پہ امپلائی. اینڈ آئی تھنک جو ہمیں کلیکٹیو لاس ہوا ہے 6 to 7 months کا جو لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا ہے مارکیز کا، یو لوکنگ ایٹ آن ایوریج اباؤٹ کلیکٹیولی 9 ارب کی بات کریں منتھلی، اس کو ملٹیپلائی کریں ود 6 months، اس اباؤٹ 45 to 50 billion روپیز، مطلب 50 ارب کی ہم بات کریں جو لاس فیس کیا انہوں نے. پھر امپلائمنٹ کا دیکھیں تو تقریباً 10 سے 15 ہزار لوگ اس کے ساتھ لنکڈ تھے اینڈ دے بن ان امپلائڈ. اس میں بھی جو ٹینیور شٹ ڈاؤن تھے، نیچرلی یہ لوگ ہائر تو نہیں کر سکتے تھے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں اور سیگمنٹس ہیں جہاں ان لوگوں کو امپلائمنٹ دی گئی، جیسے فروٹ ویجیٹیبل مارکیٹ ہے یا کہیں اور اڈوں پہ جا کے لوگوں نے جابس لی ہیں. ریسٹورینٹس کی تو آپ بات کریں تو ریسٹورینٹس میں سملر سچویشن ہے کہ جو 4 months مارچ آنورڈ جو لاک ڈاؤن نے دیکھا تھا 4 to 5 months کا، آن ایوریج یو لوکنگ ایٹ اباؤٹ 10 million پیپل اکراس پاکستان جو کہ امپلائڈ ہیں بائی دا ریسٹورینٹس. اور جو یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا اس میں آپ سمجھیں کہ 60 to 70% لوگ ان امپلائڈ بھی ہوئے ہیں. اور جو واپس ریسٹورینٹس نہیں کھل سکے ہیں آفٹر دی لاک ڈاؤن اینڈیڈ، اب وہ ریسٹورینٹس ہیں جو کہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکیں گے بیکاز از نو بیل آؤٹ پیکیج، کیونکہ جو فکس کاسٹ ہے ان بزنسز کی وہ تو وہیں پہ ہے. رینٹس انہوں نے ویسے بھی پے کرنا ہے، آپ کی جو یوٹیلٹی کاسٹ ہے، جو امپلائیز جن لوگوں نے ہائر
کیے ہوئے تھے, جو امپلائڈ تھے, ان کو انہوں نے پے کیا, لیکن ویئر از دا انکم. اور ابھی بھی آپ دیکھیں جو کرنٹ سچویشن ہے ان پاکستان ود دی پارشل اسمارٹ لاک ڈاؤن, آپ دیکھیں گے جو آپ کے انڈور ڈائننگ بند کی گئی ہے, تو پھر سے وہ ریسٹورینٹ جو سروائیو کر گئے تھے, آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو کلیپس اینڈ گو انٹو ڈیفالٹ ایز ویل. لیکن ابھی آپ کا حکومت کے لیے پیغام کیا ہے, کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کو کس حد تک یقینی بنا سکتا ہے؟ ایک چیز جو اوور لک کی جا رہی ہے کہ صرف ہم ریسٹورینٹس, مارکیٹس, ہاسپٹیلٹی کی بات نہیں کر رہے, کلیکٹیولی ان کے ساتھ 25 to 30 allied انڈسٹریز بھی ہیں, جس میں رائس ہے, اس میں آپ کے پاس فلاور ملز ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ میٹ ہے, پولٹری ہے, وہ بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے, تو وہ بھی اچھا خاصا ہٹ لے رہی ہے ان کے ساتھ. سو کلیکٹیولی دیر از اے ہیوج لاس. لیکن جو اس کا رد عمل ہے, جو اس کی ریمیڈی ہے, آئی ووڈ پرپوز کہ آپ جیسے باقی ممالک کر رہے ہیں. میں ابھی حال ہی ویکینڈ پہ دبئی میں تھا, اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جتنے ریسٹورینٹس ہیں ان میں ایکریلک کی انہوں نے گلاس پارٹیشننگ کی ہوئی ہے, ایکریلک شیٹس کی پارٹیشننگ کی ہوئی ہے, اینڈ پیپل آر سٹنگ سائڈ بائی سائڈ maintaining social distance and business as normal. Cafes وہاں پہ اوپن ہے, ریسٹورینٹس وہاں پہ اوپن ہے, ہوٹلس are all open doing normal business. اور میں ایک بہت اچھی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں ایئر لائنس کی, کہ کئی لاکھ پیسنجرز آپ کے ٹریول کر رہے ہیں in a closed environment with 50% recycled air and there is nothing happening. اگر ایئر لائنس ان closed environments کے اندر میل سرو کر سکتے ہیں sitting next to strangers جو during meal time ماسک اپنے نیچے کرتے ہیں, تو ہم ایز پر روٹین پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے, یا جیسے باقی ممالک کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں فالو کر سکتے؟ سو اس کا حل یہ ہے کہ we find solution یہی ہے کہ we create partitioning between each dining area, اور اس کے مطابق ہم واپس ایز پر روٹین مارکیز کو بھی الاؤ کریں کہ وہ انڈور فنکشنز کریں, ریسٹورینٹس کو الاؤ کریں کہ وہ واپس انڈور ڈائننگ اوپن کریں. بیکاز یہ حل نہیں ہے کہ ہم بزنسز کو پارشل بزنس کرنے کی کوشش کے الاؤ کر دیں, بیکاز ان کی جو کاسٹ ہیں وہ ویسی ہیں, اینڈ انکم اس لیول کی نہیں ہے. کیونکہ ابھی جو انوائرمنٹ ہے ہماری, ٹیمپریچر آپ دیکھ لیں, اٹس گوئنگ انٹو مائنس بیانڈ 8 PM. تو اگر رات کو آپ باہر بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو کتنے ہیٹرز آپ لگا لیں گے؟ فائر تو آپ کر نہیں سکتے, تو ہاؤ مینی ہیٹرز آر گوئنگ ٹو ہیو؟ صحیح. اچھا, بظاہر تو اقتصادی اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں, پوٹینشیل بھی ہے, پھر اس کے ساتھ ہی چین اور پاکستان کے درمیان اب اسمارٹ اسپیشل اکنامک زونز کی بات ہو رہی ہے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک طرف ایس او پیز جو ہیں وہ فالو کیے جائیں اور دوسری طرف اسمارٹ اسپیشل جو زونز ہیں وہ بنائے جائیں؟ دیکھیں, ہمیں اس چیز کا اچھی طرح سے احساس ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان از ٹیکنگ اے فرم اسٹینس آن دس اینڈ ہی انڈرسٹینڈز. وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو کتنی تکلیف ہے, اس عوام کو کتنی تکلیف ہے. ہمارے لیے آئی تھنک اس کا سولوشن پیش کرنے کا ذریعہ ہے اسلام آباد چیمبر آف کامرس. اس کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی پوری جو کمیونٹی ہے, جس میں ساری ٹریڈ باڈیز ہیں, جتنی ایسوسیشنز ہیں, مارکیز کی, ریسٹورینٹس کی, اس کے علاوہ جتنے ٹریڈرز ہیں, ان کو آن بورڈ لے کے ایک سیمینار کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں ان دا کمنگ ویک انشاءاللہ. اس سیمینار کے تھرو ہم ایک پٹیشن سائن کروائیں گے سب سے, جو ایس او پیز کے مطابق کمپلائنس کی طرف آئیں گے, اور اسی سیمینار میں ہم اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ بھی بلائیں گے اور 2-3 سولوشنز ان کو پرپوز کریں گے کہ ہم نے اپنی سوشل ڈسٹینسنگ کی یہ پیرامیٹرز فالو کرنے, ہم نے ایکریلک شیٹس لگانی ہے, گلاس کی پارٹیشنز فارم کرنی ہے, جہاں پہ کراس وینٹیلیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پرپوز کریں گے. اینڈ ڈیورنگ دی کنکلوژن آف دیٹ سیمینار وی آر گوئنگ ٹو سائن اے پٹیشن. سارے اسٹیک ہولڈرز کمپلائنس کا ایک پٹیشن سائن کریں گے فار دا گورنمنٹ آف پاکستان, فار NCOC, تاکہ ان کو دکھا سکیں ہم سب ایک پیج پہ ہیں. ہم اس پہ یہ بھی چیز انڈورس کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ کوئی وائلیشن ہے تو ان کو آ کے آپ شٹ ڈاؤن کریں انڈیویجولی, ان کو آپ انڈیویجولی فائن کریں, لیکن کلیکٹیولی ایز اے بزنس کمیونٹی ہمیں ریلیکسیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم بہت ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں. کوئی فائنینشیل پیکج نہیں ہے, بیل آؤٹ پیکج نہیں ہے. میں ایک ایگزامپل اور دینا چاہوں گا کہ جو کراچی میں ابھی 8 PM کی ٹائمنگ کی گئی تھی, جو ریٹیل ایسوسیشنز ہیں پاکستان کی, اگر آپ ان سے پوچھیں تو 70% بزنس ان کا ڈکلائن ہوا ہے جسٹ بیکاز آف دا ٹائمنگ. تو پاکستان میں آپ امیجن کریں گے کلیکٹیولی لاہور اور ہمیں اسلام آباد میں کتنا ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے, اینڈ اسلام آباد کو اوور لک کیا جا رہا ہے. اسلام آباد از اے سیکنڈ ہائیسٹ ٹیکس پیئر ان پاکستان رائٹ ناؤ. سو وی شوڈ ٹیک دس انٹو اکاؤنٹ کہ پاکستان نیڈس ٹو گرو فارورڈ, اور آلریڈی جو ہم سفر کر چکے ہیں اتنا بزنس لاس, یہ مزید سسٹینیبل نہیں ہے. یہ بزنسز سروائیو نہیں کر سکتے, یہ کلیپس ہو جائیں گے. لیکن یہ مزید نقصانات سے اب بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ, یا خود somehow you have to come up with a different model جو کہ سسٹینیبل بھی ہو اور جس میں نقصانات بھی نہ ہو اور لوگ بھی محفوظ رہیں؟ They're independent. I think they're mutually exclusive because you're talking about two different sectors. Industrialization کی ہم بات کریں تو definitely in the next 5 years you're going to see a lot of industries coming to Pakistan. چائنا از کمنگ ود اسٹریٹجک ایڈوانٹیج. ان کو دیکھیں کرنٹلی جو ٹریڈ وار شروع کیا گیا یو ایس کے ساتھ, چائنا کی ناٹ ایکسپورٹ آن دا سیم ٹرمز جو وہ پہلے کر رہے تھے. سو فار دیم اٹ میکس کمپلیٹ سینس ٹو کم اینڈ انویسٹ ان پاکستان. اپنی انڈسٹری کو وہ یہاں ریلوکیٹ کریں گے, اینڈ تھرو دیٹ دے گوئنگ ٹو انویسٹ لوکلی اینڈ سپلائی ٹو ڈومیسٹک مارکیٹ ایز ویل ایز ایکسپورٹ تھرو پاکستان. بیکاز ٹیکنیکلی ہم اگر دیکھیں تو اسٹریٹجکلی وی آر ان اے بیٹر لوکیشن تھرو سینٹرل ایشیا ٹو کنیکٹ ود یورپ. آلسو اگر ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹو دا ریسٹ آف دا کنٹریز ویسٹرن کنٹریز, تو پاکستان از بائی فار دا بیسٹ بیکاز آف گوادر پورٹ ایز ویل. تو چائنیز ہیو
have a different objective, but similarly all the other countries as well. देखें आप Turkey देखें, Turkey is also looking to set up companies in Pakistan. So industry के लिहाज से definitely there is potential, but this potential is going to benefit them and Pakistan. But then when we're looking at the local setup and local dynamics, we need to slightly revise the policies, amend the policies for the local businesses, for the local investors. صحیح. اچھا امتیاز صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے یاسر صاحب کی موجودہ صورتحال میں جو صنعتی ترقی ہے اس کو فروغ دینے کے لیے حکومت کو آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے؟ خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پبلک سیکٹر کے ساتھ مل کر کیا کر سکتا ہے؟ ہم اسی پلیٹ فارم سے ریکمینڈ کرنے چاہیں گے دی گورنمنٹ آف پاکستان کہ وہ ایک انڈسٹری کے لیے ایسے پیکج لائیں کہ جو انویسٹرز انڈسٹری میں آنے چاہتے ہیں ان کے لیے بھی دیر شوڈ بی نو کوشچنز آسکڈ. کوئی منی ٹریل کا آپ نہ پوچھیں تاکہ ہمارے جو دوست ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں, ڈفرنٹ سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں, وہ انڈسٹری میں بھی ویسا پیسہ لگائیں کیونکہ انڈسٹری پاکستان کی جو ہے اوور لکڈ ہے. آئی تھنک ایز اے نیشن ہمارے پاس جو پوٹینشیل ہے فار ایکسپورٹس از ٹریمینڈس. کلیکٹیولی اگر دیکھیں تو 3 سے 4 سال پہ ہم صرف 22 بلین کی بات کر رہے ہیں یا 23 بلین کی بات کر رہے ہیں, جبکہ اس کنٹری کی جو پوٹینشیل ہے ایزیلی اگر یو سیٹ اپ دی انڈسٹری تو ہم 100 بلین پلس ٹچ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 2003 سے لے کے کرنٹلی 2019 تک اگر ہم اسٹیٹس دیکھیں تو کلیکٹیولی انڈیا, چائنا اور ایران نے جو مارکیٹ شیئر گین کیا ہے گلوبل مارکیٹ کا 219-220% کا ہے. اسی ٹینیور میں پاکستان نے تقریباً 19 سے 20% لوز کیا ہے. تو ہم اگر والیوم کی بات کریں تو 2003 سے لے کے آج تک اگر ہماری انکریمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے پیرل ٹو کوریلیٹ ود دی ادر کنٹریز ہم 50 بلین کو آج ٹچ کر رہے ہوتے ہیں ود دی کرنٹ سرکمسٹانسز جو ہم نہیں کر رہے ہیں. سو اف وی لوکنگ ایٹ میکسیمائزیشن, اف یو لوکنگ ایٹ فل پوٹینشیل تو وی کین ایکسیڈ 100 بلین, لیکن اس کے لیے وی نیڈ ٹو فوکس آن لوکل انڈسٹری. باہر کی انڈسٹری کے ساتھ ہم اپنے پیرامیٹر سیٹ کر لیں کہ اگر کوئی بھی باہر سے چائنیز یا ٹرکش یا کوئی بھی کمپنی آتی ہے فار سیٹنگ اپ انڈسٹری دے ہیو ٹو فارم اے JV ود اے لوکل کمپنی, دے ہیو ٹو ہیو 50% امپلائیز فرام پاکستان. یہ ہم اگر مینڈیٹری کر لیں آئی کین اشور یو کہ پاکستان کین گرو ان لیپس اینڈ باؤنڈس, اور اگلے 10 سال میں دیر از گوئنگ ٹو بی این انڈسٹریل ریولوشن ان پاکستان انشاءاللہ. بہت شکریہ سردار یاسر خان صاحب آپ کے وقت کے لیے. امتیاز صاحب وی ہیو ٹو لیو ود اٹ, یہ تو ایک میرے خیال میں انڈرسٹینڈنگ اب ہو جانی چاہیے اس بات کی. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بزنس کے جو لاسز ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں SOPs کو فالو کرنا ہوگا. ایسے بہت سارے طریقے ہیں, جیسے ریسٹورینٹ بزنس کے اندر بیچ میں وہ شیٹس لگا رہے ہیں, پوری دنیا میں ہو رہا ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں جب اگر بزنس چلانا ہے تو پھر یہ تو چیزیں. دیکھیے یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے کہ حکومت کو اس حد تک وہ یہ تسلی کروائے کہ اگر وہ ریسٹورینٹ کھولیں گے تو پھر وہی کام کریں گے جیسے انہوں نے دبئی کی مثال دی کہ وہاں پہ انہوں نے شیٹیں درمیان میں لگا دی ہیں ٹیبلز کے درمیان تاکہ لوگ بلا خوف و خطر کھانا پینا کر سکیں. اور سب سے بڑی مثال جو فلائٹس جو فضائی سفر ہے اس کے دوران یہ ابھی تک یہ ثابت ہوا ہے کہ فضائی سفر کے دوران کسی کو کورونا نہیں ہوا ہے, کیونکہ اس کے اندر حالانکہ ڈر وہی ہوتا ہے, وہاں بھی لوگ کھانا پینا کر رہے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ بیوروکریسی ہماری حکومت پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے بزنس مین کا ان کے نئے طریقے نکالے, کیونکہ طریقہ ہمیں نکالنا ہوگا. اس بیماری نے ابھی ادھر ہی رہنا ہے, بھلے ویکسین بھی آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود حفاظتی تدابیر کے ساتھ ساتھ آپ کو بزنس کے نئے طریقے بھی تلاش کرنے ہوں گے تاکہ معیشت کا پہیہ چلتے رہے. جو خوفناک جو بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ گزشتہ 10 برسوں میں پاکستان اپنے اس علاقے کی مارکیٹ کا 19 سے 20% حصہ کھو چکا ہے, کیونکہ ہماری برآمدات جو ہیں وہ منجمد رہی ہیں بلکہ کم ہو گئی تھی گزشتہ دور حکومت میں. تو کہتے ہیں بہت اچھا انڈسٹریلائزیشن کے منصوبے تو بہت اچھے ہیں, پرائم منسٹر کی بھی اس میں بڑی کمٹمنٹ ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک لبرل انویسٹمنٹ رجیم اس میں دیں, لوگوں کے اندر سے وہ خوف ختم کریں کہ آپ کے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اگر پوچھ گچھ کا یہ خوف ختم کر دیا جائے FBR کی طرف سے تو اس میں میں سمجھتا ہوں خود مجھے بھی آئیڈیا ہے کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, لیکن ہمیں اس کے لیے نئے طریقہ کار نئے قوانین وضع کرنے ہوں گے جس میں کسی کو خوف و خطر نہ ہو کہ آپ سے 2 سال 3 سال پہلے کی آمدنی کا پوچھا جائے کہ وہ آپ نے پیسے کہاں سے کمائے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ امتیاز صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہمیں اپنے بزنسز بچانے ہیں, اپنے روزگار کو بچانا ہے, اپنی زندگیوں کو سب سے بڑھ کر اور اپنوں کی زندگیوں کو بچانا ہے تو SOPs کو فالو کرنا ہوگا اور احتیاط کرنی ہوگی. اور خبر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ پشاور میں 4 بچے بھی ہاسپٹلائز ہوئے ہیں اور متاثر ہوئے کووڈ-19 سے, جس میں 2 مہینے سے لے کے 4 سال تک کی عمر کے بچے شامل ہیں. سو جو یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ بچے متاثر نہیں ہوتے ہیں, بچے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل, بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی. مشرف بخاری امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.